अस्सलाम वालेकुम। चंद नई खबरों और तजियात के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज जहां न्यूयॉर्क में जुम्मतुल मुबारक की रात और नवंबर की 14 तारीख, जबकि पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह और नवंबर की 15 तारीख है। नाज़रीन, अमरीका और पाकिस्तान दोनों से काफ़ी सारी खबरें हैं, उन्हीं पर बात करेंगे। लेकिन इब्तिदा खैबर पख्तूनख्वा से करेंगे, जहां पर के आज हर तरफ ये खबर आप मौजूद है कि जो खैबर डिस्ट्रिक्ट का तीरा का इलाका है, उसमें शलोबर का इलाका जो है, वहां पर एक मुबैना ड्रोन हमला हुआ है, जिसमें कि एक शादी की तकरीब हो रही थी वहां पर ये हमला हुआ है, जिसमें कि कम से कम 8 अफराद जख्मी हुए हैं। इन इत्तलात के बाद जो जख्मी हैं, कुछ जख्मियों को पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स लाया गया, जहां इस वक्त भी उनका इलाज जारी है। जब ये इत्तला हर तरफ फैली तो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी, जिनका अपना ताल्लुक भी इसी इलाके से है, वो हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पहुंचे और वहां पर उन्होंने एक मरीज की अयादत करते हुए क्या फरमाया, आइए सुनते हैं। इन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, सिर्फ जो है जनरल पब्लिक है और शादी हो रही है। उसके बावजूद जो है ड्रोन करना, ये कहाँ की इंसानियत है और ये कहाँ का इंसाफ। जब हम बोलते हैं कि कोलेट्रल डैमेज हो रहा है, जेट तैयारों से बमबारी हो रही है, क्वाडकाप्टर का इस्तेमाल हो रहा है और सिर्फ सिविलियंस पर हो रहा है। इससे पहले भी तिरान में 21 लोगों को इन्होंने शहीद किया और उसके बाद जो है बोल देते हैं कि मतलब यहाँ, और उस 21 बंदों में एक भी दहशतगर्द नहीं। और ये देखें, ये सारे जो है सिविलियंस हैं, या जख्मी सिविलियंस जख्मी हो रहे हैं या सिविलियंस शहीद हो रहे हैं। तो ये तो इंसानियत नहीं हुई ना। जी, जैसा कि आपने सुना कि सोहेल आफरीदी अपनी वही बात दोहरा रहे हैं कि देखिए, ये जो मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं, इनमें सिविलियंस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। और जबकि उन्होंने कहा कि जब हम ये बात करते हैं तो हमसे इख्तलाफ भी किया जाता है और तनकीद भी की जाती है, लेकिन वो यही साबित करना चाह रहे थे कि शायद यहाँ पर अब सिविलियंस की जो कैजुअल्टीज हैं वो ज़्यादा हो गई हैं, जिनको कि पाकिस्तानी रियासत कोलेट्रल डैमेज समझती है। इससे पहले सोहेल आफरीदी की काबीना का पहला इजलास भी हुआ। मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज्यादा जखीम इजलास इसलिए था कि इसमें बहुत सारे फैसले लिए गए, तकरीबन 50 फैसले जो है वो किए गए वहां पर, जिनमें के दो फैसले बहुत ज्यादा अहम और शह सुर्खियां बने। उनमें एक वो कि जिसका ताल्लुक 9 मई में, जो 9 मई 2023 को जो पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की इमारत पर हमला हुआ था, और उस हमले में इस इमारत को शदीद नुकसान पहुंचाया गया था क्योंकि उसको जलाया गया था। और उसके बाद फिर पीटीआई के कई लीडरान के खिलाफ मुकदमे दायर किए गए, क्योंकि रियासत और रियासती इदारों का ये दावा था कि पीटीआई ने ये करवाए थे, जबकि पीटीआई के जो लीडरान हैं उनका ये कहना है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ताकि पीटीआई की लोकल क़यादत को इसमें इम्प्लीकेट किया जा सके, उनको निशाना बनाया जा सके। और इसी हवाले से आज फैसला किया गया इस काबीना के इजलास में कि इस वाकये की अदालती तहकीकात की जाएंगी और एक कमीशन उन्होंने कायम करने का ऐलान किया, जो कि बुनियादी तौर पर इस इलाके में मौजूद सीसीटीवी कैमरों की जो रिकॉर्डिंग है वो हासिल करेगा। उनकी फोरेंसिक होगी जाहिर है, और साथ फिर जो वहां पर वाकये के ऐनी गवाह हैं, जो शवाहिद इकट्ठे कर सकते हैं गवाहों से इंटरव्यूज के जरिए, वो भी किया जाएगा। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के तर्जुमान शफीउल्लाह जान का कहना है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, और शायद सूबाई हुकूमत यही साबित करना चाहती है इस इन्वेस्टिगेशन के जरिए, जिसके लिए एक अदालती कमीशन के कयाम का ऐलान किया गया। एक और जो बहुत बड़ा फैसला था, वो जो खैबर पख्तूनख्वा में जारी मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, जिनके ऊपर आप देखिए कि गुज़श्ता दिनों यानी 12 तारीख को एक बहुत तारीखी अमन जरगा भी हुआ, जिसमें कि तमाम सूबे की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी जो नुमाइंदगी वहां मौजूद है, वो इस जरगे में बैठे थे। उसके बाद जो एलामिया जारी हुआ, उस एलामिया में भी इसी बात का यानी तकाजा किया गया था, यही डिमांड की गई थी कि यहाँ पर जो मिलिट्री ऑपरेशन है उसको रोका जाए। और इसी जरगे के तकरीबन 2 दिनों बाद सूबाई काबीना ने यह फैसला किया है कि एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर रेगुलेशन 2011, जिसकी बुनियाद पर खैबर पख्तूनख्वा में फौज को प्रैक्टिकली बुलाया गया ताकि यहाँ पर दहशतगर्दी का जो कलाकमा है वो किया जाए, इसको शिकस्त दी जाए। ये फैसला किया गया कि इस ऑर्डिनेंस को वापस लिया जा रहा है, क्योंकि ये इंसानी हुकूक के मनाफी है। याद रखिए कि जो एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर रेगुलेशन है, इसका इतलाक 2019 से पहले सिर्फ कबायली अजला पर हो रहा था, लेकिन 2019 में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, यानी यहाँ पर पीटीआई ही की हुकूमत है, इन्होंने ये फैसला किया कि इसका इतलाक पूरे सूबे तक बढ़ा दिया जाए। लेकिन फिर उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट का एक फैसला आया, जिसमें कि उन्होंने
اس ریگولیشن کو انہوں نے غیر آئینی قرار دیا، غیر قانونی قرار دیا۔ اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی ہی کی حکومت عدالت گئی اور یعنی جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو چیلنج کیا۔ اب صوبائی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو درخواست انہوں نے عدالت میں ڈالی ہے وہ واپس لے رہے ہیں اور اس ریگولیشن کو بھی ودرا کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اب قانوناً جو فوجی کارروائیاں صوبے کے مختلف حصوں میں ہو رہی ہیں وہ قانوناً نہیں ہو سکتی جب یہ باقاعدہ خیبر پختونخوا کی طرف سے اعلان ہو جائے۔ آج اعلان تو ہوا لیکن جو لیگل پروسیس ہے وہ جب مکمل ہوگا تو اس کے بعد پھر معاملات آگے بڑھیں گے۔ آج کی صوبائی کابینہ کے اجلاس میں اس بات کا بھی فیصلہ کیا گیا کہ جو خیبر پختونخوا کی پولیس ہے اس کو زیادہ مضبوط کیا جائے، اس کو زیادہ ری آرگنائز کیا جائے اور اس کو زیادہ ہتھیار اور مختلف ایسٹس دیے جائیں تاکہ یہ دہشت گردی کا مقابلہ کر سکے۔ گویا خیبر پختونخوا کی پولیس اور جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے ان کو زیادہ ری انفورس کیا جا رہا ہے، ان کے لیے نیا اسلحہ خریدا جا رہا ہے تاکہ یہ زیادہ اچھے طریقے سے دہشت گردی کا مقابلہ کر سکیں۔ اب اس حوالے سے کافی سارے سوالات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ 2011 میں بھی پی ٹی آئی ہی کے گورنر اس دور میں میرا خیال ہے شاہ فرمان تھے، انہوں نے یہ جو ریگولیشن ہے اس کا انہوں نے اعلان کیا تھا اور اس کو انفورس کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس وقت خیال یہ تھا کہ اس کے ذریعے یہاں پر دہشت گردی کم ہو جائے گی، لیکن تقریباً 14 سالوں میں یہاں پر دہشت گردی میں کوئی خاص کمی نہیں بلکہ مزید اضافہ ہوا۔ بہت سارے علاقے جو پہلے بھی نو گو ریجنز تھے وہ آج بھی نو گو ایریاز ہیں۔ لیکن ایک اور جو مسئلہ یہ آیا کہ جو انٹرنل ڈسپلیسمنٹ ہے لوگوں کی وہ زیادہ ہوئی، کئی علاقوں میں مائننگ زیادہ ہوئی، کئی علاقوں میں جس کو ریاست کولیٹرل ڈیمیج کہتی ہے، جو کہ بے گناہ انسان ہوتے ہیں جو اپنی جانیں گنواتے ہیں، ان کی تعداد میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو۔ اسی لیے صوبائی سطح پر یہاں پر بہت زیادہ تشویش نہیں بلکہ غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں امن تو دیں، آپ ہمیں تحفظ بھی دیں، لیکن آپ ہماری جانیں تو نہ لیں اس امن اور تحفظ کے نام پر۔ اور اسی لیے پھر پی ٹی آئی کے اندر بہت زیادہ یہ پریشر تھا کہ صوبائی حکومت یہ جو ریگولیشن ہے اس کو ودرا کرے، جو عدالت گئی ہوئی ہے اس کے خلاف اپیل میں اس کو بھی ودرا کرے تاکہ فوج کو قانوناً یہاں پر کسی قسم کی کارروائیوں کی اجازت نہ ہو، اور فوج اپنی کارروائیاں جو بارڈر ریجنز ہیں یا جو ہمارے بارڈرز کو سیکیور کرنے کا ان کا کام ہے اس کو رکھے، یا جو ہمارے یہاں پر جتنے بھی ملٹری ایسٹس ہیں ان کے تحفظ کا کام کرے۔ تو یہاں پر اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پولیس کو بڑا رول دیا جا رہا ہے۔ اس پر میں تھوڑا ذرا اس کو اینالائز کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس میں دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو فیصلہ ہے اس میں مجھے تھوڑا ذرا شاید آئینی مسئلہ کہیں نہ کہیں نظر آئے، کیونکہ اگر یہ ودرا ہو جاتا ہے تو یہ تو ٹھیک ہے کہ شہری علاقوں میں فوجی کارروائیاں اصولاً تو نہیں ہو سکتی، لیکن کیا صوبائی حکومت فوج کو روک پائے گی؟ کیونکہ کچھ حلقوں کا یہ خیال ہے کہ شاید فوج کو آپ فوجی کارروائیوں سے ہر وقت نہیں روک سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ہر پورے صوبے میں پھیلے ہوئے جو ان کے آپریشنز ہیں ان کو یقیناً کم کیا جا سکتا ہے، اور شاید یہ جو کوشش کی جا رہی ہے شاید اس کا مقصد بھی یہ ہے، اور جو خلا پیدا ہو رہا ہے وہ پولیس پورا کرے، پولیس وہاں پر آئے اور لوگوں کو تحفظ دے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ تو لے لیا گیا کیونکہ اس کے لیے ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی، جرگے میں بھی ہم نے سنا، عوامی سطح پر بھی یہ جو آپریشنز ہو رہے ہیں ان کی بہت زیادہ مخالفت ہو رہی ہے، کیونکہ پاکستان فوج کے ترجمان خود فرماتے ہیں کہ گزشتہ تقریباً 1.25 سالوں میں پاکستانی ریاستی اداروں یعنی ہماری سیکورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں 25,000 آپریشنز کیے ہیں، اور 25,000 آپریشنز کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی ہمارے بہت سارے علاقے انتہائی غیر محفوظ ہیں، آج بھی بہت سارے علاقوں میں دہشت گرد دندناتے پھرتے ہیں، اور آج بھی ہماری ریاستی عملداری بہت ساری جگہوں پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ پاپولر فرسٹریشن ہے، لیکن جو یہاں پر خلا یا جو ہم سوچ سکتے ہیں کہ ممکنہ طور پر خلا پیدا ہوتا ہے، تو اس خلا کو پورا کرنے کے لیے کیا خیبر پختونخوا کی پولیس تیار ہے؟ کیا ان کے پاس اتنا اسلحہ اور ایسے سب کچھ موجود ہے جو ان کی ضرورت ہے اپنے دفاع کے لیے اور شہریوں کے تحفظ کے لیے؟ کیونکہ کسی بھی صوبے کی پولیس کا اتنا زیادہ مضبوط ہونا میرا خیال ہے بہت اچھی بات ہے۔ یہ فیصلہ بھی بہت زیادہ اچھا ہے کہ آپ کی پولیس اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کو تحفظ فراہم کر سکے۔ اور آپ دیکھیے یہاں امریکہ میں جو پولیس سے ریلیٹڈ جو مختلف قسم کے ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی بہت اعلیٰ قسم کا اسلحہ ہوتا ہے، اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ شہروں میں فوج کو بلانے کی نوبت نہ آئے۔ حالیہ سالوں میں ہم نے صرف ٹرمپ کے دور میں دیکھا ہے کہ کچھ شہروں میں نیشنل گارڈز کو بلایا گیا ہے، لیکن وہ بھی صوبائی
نیشنل گارڈز ہیں، یعنی وہ ڈائریکٹ امریکی فوج کا حصہ نہیں ہے۔ کچھ علاقوں میں شاید ایسے واقعات ہوئے ہوں، لیکن جنرلی ایسے نہیں ہوئے، جس طرح کہ کیلیفورنیا کے نیشنل گارڈز کو بلایا گیا تو پھر گورنر کا صدر کے ساتھ مسئلہ آ گیا تھا۔ تو پاکستان میں اگر خیبر پختونخوا کی حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ ہم اپنی پولیس کو مضبوط کر کے یہ ہمارے شہروں میں جو بدامنی ہے اس کو اس طریقے سے روکا جا سکتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت اچھی سوچ ہے اور اس کو ہر ایک کو انکریج کرنا چاہیے۔ لیکن ساتھ جو راولپنڈی میں پہلے سے خیبر پختونخوا کی حکومت کے حوالے سے بہت زیادہ انیز موجود ہے، ایک حد تک ٹینشن بھی موجود ہے، جس طریقے سے سہیل آفریدی جو کہ تقریباً 4.5 کروڑ پاکستانیوں کے نمائندے ہیں، ان کو کم از کم 5 مرتبہ اپنے لیڈر عمران خان سے ملنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی، ان کو بہت غلط طریقے سے روکا گیا۔ اس کے بعد پہلے سے سب کو معلوم ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی آنکھوں کا تارا نہیں ہے سہیل آفریدی، اور شاید اسی لیے یہاں پر ایک فکر سوچ اور شاید ایک شائبہ ایسا بن رہا ہے کہ ان کے درمیان ایک تصادم کی کیفیت بن رہی ہے۔ کیا یہ واقعی تصادم بنے گا؟ مجھے خوف اور خدشہ ہے کہ شاید یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سٹیج پر ایک تصادم کی کیفیت اختیار کرے، اور اس میں آئینی سوال کہیں نہ کہیں اٹھے گا۔ دیکھیں گے کہ کون اٹھاتا ہے اور کس قسم کے سوالات سامنے آتے ہیں۔ ساتھ ہی جس طرح میں نے عرض کیا کہ سول ملٹری ریلیشنز کے اوپر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بنے گا۔ ویسے تو پاکستان میں اس وقت سول ملٹری ریلیشنز نام کی کوئی چیز بچی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت صرف اور صرف ایک ہی ادارہ ہے جو ہر طرف چھایا ہوا ہے، جس کا فیلڈ مارشل پاکستان کا وہ شخص ہے جس کے اوپر پاکستان کا کوئی قانون نہیں لاگو ہوتا۔ تو لہذا سول ملٹری ریلیشنز کے حوالے سے تو معاملات کافی زیادہ بگاڑ کا شکار ہیں، اسپیشلی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں، اور پھر ساتھ آپ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو نہ بھولیے گا، یہاں پر بھی جو سول ملٹری ریلیشنز ہیں یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو اگر فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی بڑا ری ایکشن آتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس سے سول ملٹری ریلیشنز مزید ڈیمیج ہوں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری وفاقی حکومت ہے اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو خیبر پختونخوا کی حکومت کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے ان کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے، کیونکہ اس سے ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان پر بھی پریشر کم ہوگا۔ اور پھر ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ جو فیصلہ کیا گیا ہے ابھی ایک خلا ممکنہ طور پر پیدا ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے یقیناً ایک سیکیورٹی پلان بھی ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے اگر یہاں سے فوج ودرا کرتی ہے اور وہ آپریشن نہیں کرتی تو کون ان آپریشنز کو کرے گا؟ پولیس کرے گی، لیکن کتنی تیار ہے وہ؟ اس کے لیے کوئی پلان سامنے نہیں ہے کہ وہ کیسا پلان ہے کہ جس کے تحت وہ خلا جو کہ ممکنہ طور پر پیدا ہو سکتا ہے وہ خیبر پختونخوا کی پولیس اور سی ٹی ڈی جو ہے وہ پر کر پائیں گے۔ یہ بڑا سوال ہے، اس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں ہے، لیکن یہ فیصلہ میری رائے میں بہت اچھا ہے۔ ساتھ ہی مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ اس قسم کے اقدامات پر واقعی عمل درآمد ہوتا بھی ہے تو اس کے جو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ہیں اس پر بھی کسی حد تک اثر آ سکتا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ کس حد تک آئے گا۔ فی الحال مجھے لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا یعنی پشاور اور راولپنڈی کے درمیان تعلقات میں جو سرد مہری تھی وہ شاید اس میں اب ٹینشن بڑھنے لگے۔ یہ کس حد تک جائے گی اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا یہ تو ہمیں آنے والے دنوں میں معلوم ہوگا، لیکن پاکستان میں حالات سب کو معلوم ہے، عدلیہ کا کیا حال ہے، اور آج مزید ججز کو بنایا گیا وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ممبر۔ بہت سارے ان کے بارے میں لوگوں نے، ہمارے دوستوں نے بلاگس کیے ہیں، تو اس بارے میں فی الحال بات نہیں کروں گا۔ بہت سارے سوال اٹھائے جا رہے ہیں ان کے بارے میں، ان کی اہلیت کے بارے میں، اور اس کے اوپر کبھی میں بھی بات کروں گا، لیکن میرا خیال ہے آج اس پر بہت بات ہو چکی ہے۔ میں بات کروں گا اس وقت غزہ کی۔ غزہ کے حوالے سے دیکھیے صدر ٹرمپ کے پلان کے مطابق وہاں پر ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جانی ہے، اور اس میں چند ممالک کا نام لیا گیا جس میں آذربائیجان ہے، مصر ہے، ترکی ہے، ایجپٹ ہے، اور قطر ہے، پاکستان ہے، ان کا نام لیا جا رہا تھا۔ لیکن اب جو واشنگٹن پوسٹ اور دوسرے اخبارات ہیں امریکہ کے، ان میں اب یہ خبر آ رہی ہے کہ انڈونیشیا بھی ان میں شامل ہے۔ انڈونیشیا نے اب یہ بڑے واضح طور پر بتا دیا ہے امریکہ کو اور یونائٹڈ نیشنز کو کہ انہوں نے 20,000 فوجیوں کو تیار کر دیا ہے، انہوں نے غزہ میں ڈیوٹی کے لیے ان کی ٹریننگ بھی کر دی ہے۔ تو غزہ کے لیے گویا انڈونیشیا کی فورسز تیار ہیں، اور ساتھ آذربائیجان، مصر اور قطر، ان کی افواج کے جانے کے امکانات بھی ہیں۔ پاکستان کا فی الحال نام نہیں ہے، گرچہ پاکستان کی سول ملٹری قیادت یہ آفر کر چکی ہے کہ پاکستان بھی اپنی افواج بھیج سکتا ہے، اور اس کے بارے میں ہمیشہ بہت زیادہ بحث بھی ہوئی ہے، ان میں بھی شامل ہوں۔ اور یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ آج میں خبر دیکھ رہا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جو فورس ہوگی اس کا کام وہاں پر غزہ کو ڈی ملٹرائز کرے گی،
ISF جو ہے یعنی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جو ہے یہ غزہ کو ڈی ملٹرائز کرے گی. ڈی ملٹرائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر موجود حماس کو غیر مسلح کرے گی. وہ حماس جس کو اسرائیل 2 سال سے زیادہ جاری رہنے والی جنگ میں غیر مسلح نہ کر پایا، تو اب یہ ممالک جائیں گے، ان کی افواج جائیں گی اور ان کو غیر مسلح کریں گی. لیکن یہ ممالک اب انہوں نے ایک شرط عائد کر دی. وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ فوراً آپ جائیے اور یونائٹڈ نیشن سے اس کی اجازت لیجیے تاکہ فوری طور پر یہاں پر یہ فورس بھیجی جا سکے. یاد رکھیے کہ اس میں پاکستان کا نام، جیسے میں نے عرض کیا کہ پاکستان کا نام موجود ہے، اور انڈونیشیا کافی زیادہ گرمجوشی دکھا رہا ہے، بلکہ ان کے صدر تو اسرائیل کا دورہ بھی کرنا چاہتے ہیں. آج اسرائیلی اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی ہے. اور ساتھ ہی آج امریکہ، قطر، مصر، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، انڈونیشیا، پاکستان، اردن اور ترکی نے ایک مشترکہ طور پر جو ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے جو ہے ٹرمپ کے جو غزہ امن پلان ہے اس کی توثیق کے لیے قرارداد کی فوری طور پر منظوری کی اپیل کی ہے، تاکہ اس کو منظور کیا جائے اور اس کے بعد پھر یہاں پر امن فورس کو بھیجا جائے. تو جو اسرائیلی میڈیا ہے وہ تو یہ کلیم کر رہا ہے کہ جو یہ ISF آئے گی یہاں پر غزہ میں، اس کا کام ڈی ملٹرائزیشن بھی ہوگا، یعنی یہاں پر موجود مسلح جتھوں کو غیر مسلح کرنا بھی ہوگا. کیا ایسا ہوگا؟ بڑا سوال ہے. جواب فی الحال نہیں ہے. کیا پاکستانی فوج جائے گی؟ بڑا سوال ہے. امکانات موجود ہیں، واضح نہیں ہے. اگر پاکستانی فوج جائے گی تو کیا پاکستانی فوج بھی حماس کو غیر مسلح کرنے کی کارروائیوں میں حصہ لے گی؟ واضح نہیں ہے. لہذا اس بارے میں ہم کوئی رائے نہیں دے سکتے، لیکن یہ بڑی خبر ہے. ساتھ ہی صدر ٹرمپ کے لیے ایک بہت بڑے فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے. آج امریکی میڈیا میں یہ خبر ہر طرف اس وقت سرخیوں میں ہے کہ صدر ٹرمپ اب فیصلہ کرنے کے بہت قریب ہیں کہ انہوں نے وینزویلا کے خلاف فوجی کارروائی کرنی ہے کہ نہیں. آج جب میں یہ ریکارڈنگ کر رہا تھا اس سے پہلے جو امریکہ کے وزیر دفاع ہیں پیٹ ہیگسیت، انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اس علاقے میں، یعنی جو لیٹن امریکہ کے سمندری حدود ہیں، وہاں پر فوجی کارروائی کی تیاری کر رہا ہے، اور وہاں پر نارکو ٹیررسٹ کے خلاف یہ کارروائی ہوگی. نارکو ٹیررسٹ کون ہے؟ وینزویلا کے صدر اور ان کے ساتھ کچھ لوگ، کیونکہ امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ جو نکولس مڈورو جو کہ وینزویلا کے اس وقت صدر ہیں، ان کے اوپر امریکہ الزام لگا رہا ہے کہ امریکہ میں جتنی منشیات آ رہی ہیں اور جتنے بھی قانون شکن لوگ آ رہے ہیں وہ وینزویلا سے آ رہے ہیں، اور مدورو ان کی خود یعنی پشت پناہی کر رہے ہیں. اور مدورو اس سے انکاری ہوں، کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، نہ میں کر رہا ہوں. آج ابھی واشنگٹن پوسٹ ہی میں یہ خبر چھپی کہ امریکہ بہت قریب ہے کہ شاید کوئی بڑی کاروائی ہو یا محدود کاروائی ہو، کیونکہ صدر ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ کچھ حد تک اس سلسلے میں وہ فیصلہ کر چکے ہیں. اب یہ فیصلہ فضائی کاروائی کا ہے یہ واضح نہیں ہے، لیکن وینزویلا نے بہت بڑے پیمانے پر جنگی تیاریاں شروع کر دی ہیں. انہوں نے اپنی 2 لاکھ فوج جو ہے اس کو ریڈ الرٹ پہ رکھ لیا ہے، اور ایک بڑی جنگ کا خطرہ ہے اس علاقے میں. امریکہ کے 7 بڑے بحری جہاز موجود ہیں، جن میں کہ ایک ایئر کرافٹ کیریئر بھی شامل ہے. کوئی 15,000 فوجی ہیں، 10 F-35 اور دوسرے جہاز یہاں پر موجود ہیں. جبکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ وینزویلا نے بھی 2 لاکھ فوج تیار کر لیا، اور وہ کسی بھی وقت امریکی حملے کے مقابلے کے لیے تیاری کا دعویٰ کر رہے ہیں. آخری خبر آج ہی کی بہت بڑی خبر ہے میری رائے میں، وہ صدر ٹرمپ کی اس پالیسی کا ریورسل نظر آ رہی ہے جو کہ انہوں نے ٹیرفز کے ذریعے پوری دنیا پر لگائے. انہوں نے امریکہ کا جو تجارتی خسارہ ہے اس کو کم کرنے کے لیے دنیا کے مختلف ملکوں پر ٹیرفز لگائے. آج انہوں نے اعلان کیا کہ کچھ ٹیرفز وہ واپس لے رہے ہیں. یہ وہ ٹیرفز ہیں جن کا اطلاق امریکہ میں آنے والے گوشت، ٹماٹر، کافی اور دوسری زرعی اجناس پر جو ہے ہوگا. یہ وہ اجناس ہیں جو کہ امریکہ میں زیادہ وافر مقدار میں نہیں پیدا ہوتی، جس کی وجہ سے یہاں پر قیمتیں کافی بڑھ گئی تھیں. تو آج وائٹ ہاؤس اور دوسرے جو ایڈمنسٹریشن کے حکام ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ ٹیرف جب ہٹائے جائیں گے تو اس سے شاید جو مارکیٹ میں قیمتیں ہیں وہ کم ہوں گی، اور مارکیٹ میں کچھ سٹیبلٹی آئے گی. دیکھتے ہیں کہ کتنی سٹیبلٹی آتی ہے، لیکن واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران امریکہ میں قیمتیں بڑھی ہیں. اور ایک اندازے کے مطابق ہر امریکی شہری یا ہر امریکی گھرانے کے بجٹ پر سالانہ کوئی $3800 کا اضافی بوجھ بڑھا ہے ان ٹیرفز کی وجہ سے جو سر ٹرمپ نے لگائے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے قیمتیں کتنی کم ہوتی ہیں، لیکن امید یہی کی جا رہی ہے کہ اس سے قیمتیں کم ہوں گی. جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ.